आइस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अवाम को मुश्तैल करने की कोशिश भी कर रही हैं। अमरीकी सदर आइस की शफ़ाक़ियत के साथ खड़े हैं। इसराइल में सिक्योरिटी रियासत, सिविल और फ़ौजी इदारों, इंटेलिजेंस और सरहदी पुलिस के दरमियान फ़र्क तकरीबन ख़त्म हो चुका है। फ़ौजी सोच हर शहरी इदारे में सरायत कर चुकी है। आइस के ऑपरेशंस में ख़तरात को ख़त्म करने को तरजीह दी जाती है, यानी जिसको ख़तरा देखा गया उसको ख़त्म कर दो। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट आइस यानी दाखिली और सरहदी इमिग्रेशन हुक्काम के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज मुसलसल बढ़ रहा है, और ये मुजाहरे सिर्फ बॉर्डर रियासतों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस, पोर्टलैंड, न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन अक्सर आइस की गाड़ियों के रास्ते बंद करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स की इमारतों के सामने एहतजाज करते हैं और वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एजेंसी सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी शहरी कानून नाफिज करने वाली तंजीम नहीं है, बल्कि ये एक नीम फ़ौजी फ़ोर्स की तरह काम कर रही है। अमेरिका में अब ये सरेआम बात हो रही है कि ICE यानी आइस ट्रंप की ज़ाती गस्टापो है, उसकी ज़ाती फ़ोर्स है जो कानून नाफिज करने के बजाय अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। उसकी ये आइस एक इंतहाई दाएं बाजू के वाइट सुप्रीमेसिस्ट नज़रियात वाली पर्सोनल पर मुश्तमिल एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स है जो अमरीकियों को, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो या मुकामी लिबरल वाइट्स शहरी हों यानी सफ़ेद फार्म शहरी भी हों, ये सब इस आइस के लिए मुश्तबा दुश्मन है। काबिल तवज्जो बात यह है कि आइस के ख़िलाफ़ एहतजाज सिर्फ इल्लीगल इमिग्रेंट्स या माइनॉरिटी कम्युनिटी तक महदूद नहीं है, बल्कि अब सफ़ेद फार्म अमरीकी शहरी भी आइस की ज़्यादतियों को बराह रास्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आइस की कार्रवाइयाँ उनकी ज़िंदगियों और शहरी आज़ादियों को भी ख़तरे में डाल रही हैं। मिनियापोलिस में जिस तरह एक खातून और एक पैरामेडिक, दोनों गोरे अमरीकी, उन्हें सफ़ाकाना तरीक़े से आइस के एजेंट्स ने गोलियाँ मारी, उसने गोरे अमरीकियों को भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि आइस एंटी इमिग्रेंट फोर्स नहीं है, ये अमेरिका की शहरी आज़ादियों के ख़िलाफ़ एक गस्टापो है। सरकारी हल्के इस एहतजाज को महज इमिग्रेशन पॉलिसी पर जज्बाती रद्द-ए-अमल करार देते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये रद्द-ए-अमल एक गहरे सिस्टम पर मबनी हकीकत की अक्कासी करता है, जो न सिर्फ अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम में राइज है और इसे वो ज़्यादा सख्ती से नाफिज किया जा रहा है, बल्कि आइस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अवाम को मुश्तैल करने की कोशिश भी कर रही हैं, ताकि सिविल वॉर शुरू हो और मुतासरा शहरों और रियासतों में फ़ौजें भेजी जा सके और एक किस्म का मार्शल लॉ लगाया जाए। इस तरह सदर ट्रंप अमेरिका के मुतलक़ुल अनान हुक्मरान भी बन सकते हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ लोगों का ये भी ख़दशा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तीसरी मरतबा भी सदारती इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि गैर आइनी है, मगर उनको ये नज़र आ रहा है कि वो इस किस्म की आइस जैसी तंजीमों के ज़रिए पूरे मुल्क पर एक कब्ज़ा कर सकते हैं। तो मेक्सिको के एक कानूनी स्कॉलर हैं जो अमरीकी पॉलिसियों पर भी नज़र रखते हैं, सीज़र कोहटेमोक गार्शिया हर्नांडेज़। उनके मुताबिक मौजूदा अमरीकी इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट सिर्फ कानून नाफिज करने के बजाय मैनेजमेंट एंड एनिमी यानी दुश्मन के इंतज़ाम की हिकमत अमली पर मबनी है, जिसमें इमिग्रेंट्स को ख़तरनाक अनासर के तौर पर देखा जाता है, उनको दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। ऐसा रवैया ज़ाहिर करता है कि अमरीकी सदर इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क में एक दुश्मन से जंग कर रहे हैं, और इस मकसद के लिए आइस में एक नज़रिया पैदा किया गया है, एक फ़लसफ़ा पैदा किया गया है कि कानून नाफिज करने से ज़्यादा दुश्मन को तल्फ़ करना ज़रूरी है। ये रवैया समझने के लिए मैं आपको अमरीका से दूर बहरे ओक़यानूस के दूसरी जानिब इसराइल लेके जाऊंगा। इस रवैये के लिए इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसराइल में सिक्योरिटी रियासत, सिविल और फ़ौजी इदारों, इंटेलिजेंस और सरहदी पुलिस के दरमियान फ़र्क तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसराइली माहिर समाजियात बारोख किमरलिंग, ये मुसन्निफ़ भी हैं, उन्होंने किताब भी लिखी हुई है जो कि इसराइलियों की जो मज़ालिम थे फ़लस्तीनियों के, उन पर थी ये किताब। तो उनके मुताबिक इसराइल एक मुस्तकिल सिक्योरिटी मुआशरा है जहाँ फ़ौजी सोच हर शहरी इदारे में सरायत कर चुकी है।
اور شہریوں کو بنیادی حقوق رکھنے والے افراد کے بجائے ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہر اسرائیلی فوجی کے لیے ہر فلسطینی ایک خطرہ ہے۔ یہی نظریہ امریکی امیگریشن انفورسمنٹ میں بھی منتقل ہو چکا ہے، اس میں سرایت کر چکا ہوا ہے۔ ڈیڈلی ایکسچینج کے ریسرچر ایک ہیں، ان کے مطابق 2000 کی دہائی کے آغاز سے امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے، ابھی کس طرح لنک بن رہا ہے امریکی انفورسمنٹ اداروں کا، آئس جیسے اداروں کا اسرائیل کے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تحت جو کام کرتے ہیں، آئس کے اہلکار بھی ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اسرائیلی پولیس، انٹیلیجنس اور حفاظتی ماہرین کے ساتھ تربیتی پروگراموں میں شامل ہو چکی ہے۔ تو یہ تربیتی پروگرام اینٹی ڈیفیمیشن لیگ، جوئش انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی افیئرز اور جارجیا انٹرنیشنل لا انفورسمنٹ ایکسچینج GILEE کے تحت کرائے جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح امریکہ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تحت کام کرتے ہیں، جس میں سر فہرست آئس ہے اور کچھ FBI کے لوگ بھی ہیں، ان کو اسرائیل تربیت کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ بھیجنے کا کام بڑے خوبصورت طریقے سے NGOs کر رہی ہیں، اسرائیل لے کے جاتی ہیں امریکی اہلکاروں کو۔ تو ان کی تربیت کا دائرہ کار جو ہے وہ کارروائی میں ریپڈ رسپانس ہے، ہڑتال کے دوران شہریوں کی نگرانی، خطرے کی پیش بندی اور بھیڑ پر قابو پانے کی تکنیکوں تک کو سمجھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ جیسے کہ جرنلسٹ سیٹھ ریڈ ویسلر نے نیو یارک ٹائمز میگزین میں لکھا ہے کہ اسرائیلی پولیسنگ اور فوجی مزاج اور ایکسپیرینسز الگ الگ نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر اعلیٰ پولیس اور سرحدی اہلکار اسرائیلی فوج کے سابق کمانڈرز ہوتے ہیں۔ تو اسرائیل کی پولیس اور ان کی بارڈر سیکیورٹی فورس، یہ سارے کے سارے ان کے جو کمانڈرز جو ہیں وہ اسرائیلی فوج سے آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان پر ڈومیننٹ کلچر جو وہ اسرائیلی فوج کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امریکی ایجنسیاں اسرائیلی پولیس کے ساتھ تربیت کرتی ہیں یا تربیت لے رہی ہوتی ہے اسرائیل جا کے، تو وہ دراصل ایک ایسی حکمت عملی سیکھ رہی ہوتی ہیں جو فوجی نوعیت کی تکنیکیں ہیں۔ اور جب امریکی ایجنٹ اس قسم کی فوجی تربیت، یعنی شہری کو دشمن سمجھنا اور اسے دشمن ہی کی طرح ٹریٹ کرنے کی تربیت لے رہے ہوتے، تو بظاہر ایک اسرائیلی سویلین ان کو یہ تربیت دے رہا ہوتا ہے، مگر وہ دراصل ایک اسرائیلی فوجی کمانڈر سے تربیت لے رہا ہوتا ہے۔ تو امریکہ میں اس قسم کی جو اسرائیلی تربیت جو ہے، جو اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے امریکہ کے لا انفورسمنٹ اداروں میں جو آ رہی ہے، اور خاص طور پہ آئس میں جو آ گئی ہے، اس کا جو اثر ہے اس کا مشاہدہ آئس کی کارروائیوں میں کیا جا سکتا ہے۔ منیاپولس اور دیگر شہروں میں فیڈرل ایجنٹس کے آپریشنز اکثر فوجی طرز کی کارروائیوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ گارڈین اخبار کے مطابق آئس کے اہلکار چھپے ہوئے ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یعنی چہرہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور نمبر پلیٹس ان کی موجود ہی نہیں ہوتی، گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹس کی ہوتی ہیں، اور گھروں سے افراد کو اچانک گرفتار کرتے ہیں آ کے۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم ہے کہ بیت السلام، اس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اس طرح کی کارروائیوں کی دستاویزات تیار کی ہیں جہاں اچانک گرفتاری، شناخت کی غیر یقینی صورتحال اور ذہنی دباؤ کے ذریعے شہریوں پر قابو پایا جاتا ہے۔ تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز فلسطینیوں کو تو جانور کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ تو یہی رویہ اب آئس جو ہے یہ امریکہ میں آ کر اپنی جو تربیت سیکھ کر لے آئی ہے، جو آئس نے جو اہلکار جو گئے اسرائیل تربیت لینے، اس کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں بھی اب یہی طریقہ آ گیا ہوا ہے کہ اس طرح امریکیوں کو یا امریکہ آ کر انہوں نے شہریوں کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو ہیومن رائٹس واچ نے بارہا آئس پر ہلاکت خیز طاقت کے استعمال کی شکایات کی ہیں، اور اس کے مطابق اکثر واقعات میں ٹرانسپیرنسی بہت کم ہوتی ہے اور جواب دہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے پروگرام ڈائریکٹر ہے برائن روٹ، ان کے مطابق آئس کے آپریشنز میں خطرات کو ختم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی جس کو خطرہ دیکھا گیا اس کو ختم کر دو، نہ کہ اس کو مینیج کرو۔ اور یہ وہی اصول ہیں جو اسرائیلی فوج مقبوضہ علاقوں میں استعمال کرتی ہے، جیسے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور بریکنگ دا سائلنس نے اپنی دستاویزات میں ان کو جمع کیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور سابق قومی سلامتی مشیر، یہ اسرائیل کے ہیں، گوریا ایلینڈ، ان کے مطابق ڈیٹیرنس یا روک تھام شہری رویے کو تبدیل کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ جو لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں اس کے لیے شہری رویے کو تبدیل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو مقبوضہ فلسطین میں یہ حکمت عملی ایک اجتماعی سزا، مسلسل نگرانی اور بلا وجہ محض کسی شک کی بنا پر گرفتاری کو جائز قرار دیتی ہے۔ جب یہ نظریہ امریکہ کے شہروں میں نافذ ہوتا ہے تو امیگرینٹس کے لیے قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔
یعنی امیگرنٹس انسان ہی نہیں رہتے، وہ صرف ایک خطرہ سمجھے جاتے ہیں، انہیں شہری تو کیا انسان بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ آئس کی یہ کارروائیاں صرف امیگرنٹس تک محدود نہیں ہیں۔ رائٹرز اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی شہری بشمول سفید فام، آئس ہو یا ہوم لینڈ سیکیورٹی کے آپریشنز، ان کے دوران یہ گرفتار ہوتے ہیں، زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ امریکی شہریوں پر ہونے والے تشدد کی مثال ہے جو اسرائیلی سیکیورٹی حکمت عملی کی نقل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل میں قابو پانے کے طریقے ابتدائی طور پر فلسطینیوں پر نافذ ہوتے ہیں اور بعد میں دیگر گروہوں تک پھیل جاتے ہیں، جیسا کہ اب آئس کے یا آئس جیسے دوسرے امریکی قانونی اداروں کے ایجنٹس جب اب اسرائیل جا کے ٹریننگ لیتے ہیں تو وہ اسرائیل ہی کے اس پیٹرن کو امریکہ میں بھی لا رہے ہیں، اور اب یہی پیٹرن امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ منیاپولس میں میئر جیکب فری کے مطابق آئس کے اہلکار مقامی اتھارٹی اور شہری حفاظت کا خیال کیے بغیر کام کر رہے تھے۔ گورنر ٹم والز نے فیڈرل گورنمنٹ کی موجودگی کو، یعنی ان کے آئس جیسے اداروں کو، نیم فوجی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ ایسی زبان عام طور پر امریکی حکام استعمال نہیں کرتے ہیں، مگر اسرائیل میں مقبوضہ علاقوں کے بارے میں رپورٹنگ میں یہی معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا پہلو بھی اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک میگزین کے مطابق آئس کی نگرانی اور پیشین گوئی کرنے والی پولیس ٹیکنالوجی جیسے کہ پالانٹیر سسٹمز ہیں، اسرائیلی انٹیلیجنس کے ماڈل سے ملتی جلتی ہیں جو غزہ اور مغربی کنارے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی کمپنیاں جیسے کہ البرٹ ہے اور پیراگون ہے، وہ ان کے خاص تجربے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے اپنی خاص پیٹرن اور اے آئی جیسی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اور استعمال کرتے ہوئے ایسے ماڈلز تیار کیے ہیں جو امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اب استعمال ہو رہے ہیں۔ وہی ماڈل اسرائیلی سابق وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بارہا اسرائیل کو عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی اور شہری سیکیورٹی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لیڈنگ کنٹری قرار دیا ہے اور دیگر ممالک کو اس سے سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایسے جاسوسی سرویلنس ایسے جو میتھڈالوجیز ہیں یا پیٹرنز ہیں یا کمپیوٹر کے جو ایپس ہیں، اس طرح کی اس نے کئی ملکوں کو بیچی ہیں، فروخت کی ہیں، جہاں کی حکومتیں اب اپنے عوام پر قابو پانے کے لیے وہ اسرائیل کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ تو جب امریکی ایجنسیاں اسرائیلی ماڈل اپنا لیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سختی اور ظلم سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں یہ آئس کے لوگ اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ تربیت اور ٹیکنالوجی اور سارا میتھڈالوجی جو ہے ان کی، یہ اسرائیل سے سیکھ کر آئے ہوئے اسرائیلی فوج سے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آئس کے اہلکار آئی ڈی ایف کی یونیفارم پہنے ہیں یا کسی جنرل کی دستخط شدہ سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستقل سیکیورٹی ریاست کی سوچ، جہاں طاقت قانون سے پہلے شہری مشکوک اور قابو پانے کے قابل سمجھے جاتے ہیں کہ ان پر قابو پانا ہے ہر حال میں، تو یہ سوچ جو ہے اس طرح کی صفاقی جو ہے یہ امریکہ میں منتقل ہو گئی ہوئی ہے۔ منیاپولس، پورٹ لینڈ، نیو یارک اور سرحدی علاقوں کے شواہد یہ واضح کرتے ہیں کہ ماسک پہنے ہوئے آئس کے اہلکار ہر شہری کو اسی طرح مشکوک سمجھتے ہیں جس طرح اسرائیلی فوج ہر فلسطینی کو دشمن سمجھتا ہے۔ فلسطینی قانونی اسکالر نورا عرقات بڑی مشہور شخصیت ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی طریقے محض تکنیک نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ جب یہ نظریہ جمہوری دستور میں آ جاتا ہے تو شہری اور دشمن میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یوں امریکہ میں نظر آنے والے تشدد ایک معمولی واقعہ نہیں بلکہ اس سیکیورٹی سوچ کا اپنانے کا متوقع نتیجہ ہے جو ایک اسرائیلی جیسی سیکیورٹی ریاست کے اداروں سے نکل کر اب امریکی اداروں میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ سوچ امریکی صدر چاہے خود کو قابض نہ سمجھے، مگر جب وفاقی ایجنسیاں قابض طاقت کی طرح کام کرتی ہیں تو خوف، مزاحمت اور ہلاکتیں لازمی نتائج ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بہت واضح طور پر آئس کے اہلکاروں نے منیاپولس میں 2 عام سفید فام شہریوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا تو ان واقعات پر افسوس کا اظہار یا آزاد تحقیقات کرانے کے بجائے ٹرمپ اور ان کے تمام ساتھیوں نے آئس کی صفاقی کا دفاع کیا اور مرنے والوں کو ان کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ امریکی صدر آئس کی شفافیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ حالات محض چند سفید فام یا امیگرنٹس کے لیے خطرہ نہیں ہیں، بلکہ یہ امریکہ کی سول سوسائٹی کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔
امریکہ تیار رہو۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔